आपने कभी ये दुआ मांगी है कि या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता कर। अल्लाह सुब्हान ताला अता करते हैं। आपको पता है कई दफ़ा हम दुआ भी नहीं मांग रहे होते अपने लिए और अल्लाह सुब्हान ताला कोई ऐसा वसीला बना देते हैं कि हम किसी के लिए वही दुआ मांगते हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला को पता होता है कि मेरे इस बंदे की ज़रूरत है। तो जब हम उसके लिए दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए आमीन कहते हैं। कैसे पता है? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सही मुस्लिम की हदीस 2733 कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ते उस पे आमीन कहते हैं और कहते हैं कि तेरे लिए भी ऐसा ही हो। अब सोचे जरा, कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे किसी पार्टी में गए होते हैं, कोई मिलता है हमें और हम ही कहते हैं कि मेरे लिए ये दुआ करना। अब देखें कि उसमें हमारे लिए इतना बड़ा पैगाम होता है कि एक्चुअली हो सकता है कि वो दुआ मेरी ज़रूरत हो और अल्लाह सुब्हान ताला किसी के थ्रू मुझसे ये कहलवा रहे हैं। उसके लिए तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, लेकिन इसके साथ फरिश्ते कहते हैं कि इसके लिए भी अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे ही हो जैसे इसने अपने भाई के लिए दुआ मांगी। इसलिए सबके लिए दुआ मांगा करें। बहुत आसान तरीका है। हर नमाज में हर वक्त जब भी आप दुआ करें कहा करें कि या पाक परवरदिगार जिसने मुझे जिस जिस तरह की दुआ के लिए कहा है, या पाक परवरदिगार वो दुआ उसके हक में बेहतरीन करके कबूल, तो वो दुआ आपके लिए भी तो कबूल हो जाए। चलिए मैं आज आप लोगों को एक बहुत प्यारी हदीस सुनाती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला, उसके फरिश्ते और ज़मीन व आसमान में जितनी भी मखलूक है ना, वो सब उस बंदे के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, दुआएं करते हैं। किसने ये हमें बताया है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 2685 कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाता है और भलाई की तालीम देता है। हज़रत अबू अमामा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ तक कि चूंटी अपने बिलों में और मछलियाँ समंदर की गहराइयों में उसके लिए दुआ करती हैं। अब देखिए, हम छोटे छोटे से अमल भी करना शुरू कर देना, अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत के दिन हमारी इन छोटी छोटी नेकियों को उहुद के पहाड़ जितना बुलंद इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, तहज्जुद, क्या इन तमाम बातों की जिस चीज पर दारोमदार है, मैं तुम्हें वो ना बताऊं? तो माज रदी अल्लाह ने कहा कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, उन्होंने अपनी जुबान को पकड़ा और फरमाया कि इसे अपने काबू में रखो। मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जो कुछ बोलते हैं इस पर हमारी पकड़ होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज, तेरी माँ तुझे रोए, तू लोग अपनी जुबानों की बड़बड़ ही की वजह से तो ऊंधे मुंह या नथनों के बल जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। ये बहुत गौर करने वाली हदीस थी। अजाब का हुक्म वो पहुंचा, तो अब हम ये देखें कि उस वक्त तो अजाब नहीं भी आया था। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे जो ये कहा, तो बेसिकली आप इस तरह से सोचें कि अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म था कि अल्लाह फैसला कर चुका। अब बिल्कुल वो देखिए कि जब आप किसी आपने कहीं काम कराना होता है, आपका कोई जानने वाला होता है किसी ऑफिस में, आप जाती हैं वहां पे, उनको कहती है ये एप्लीकेशन देती हैं उसको कि हाय प्लीज ये मेरा काम देख लेना, तो वो कहते हैं बाजी हो गया, आप फिक्र ना करे, हो गया। अभी हुआ तो नहीं होता ना, लेकिन फॉर श्योर उसको पता होता है कि ये काम मैं करा लूंगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि इससे पहले हम जो सूरत हिजर में हमने पढ़ा ना, बिल्कुल आखिर में आप देखिए उसे रिलेट करके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि आप, मुझे पता है कि आपका दिल भारी है, आप मुशरिकीन मक्का उनका मजाक उड़ा रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे, इस्लाम को कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहे थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको कहा कि आप अच्छे तरीके से उनको छोड़ दें और अल्लाह का जिक्र बयान करें और नमाज कायम करें और आखिरी वक्त तक, जब तक जिंदगी है ना, बस अल्लाह की इबादत करते रहे, मतलब अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात मानते रहे। तो उसके फौरन बाद देखें इस सूरत में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा फिक्र न करे, आ गया, आ चुका अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म। तो मुशरिकीन ने मक्का से कहा कि तुम अभी इसके लिए जल्दी ना करो, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज आने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे। शुरू में तो ये डर गए, जैसे रसूलुल्लाह ने कहा कि अजाब आएगा, ऐसा होगा, वो वैसा होगा। थोड़ी देर गुजरी तो इन्होंने कहा लो जी, कोई अजाब तो आया कोई नहीं, ऐसे ही हमें डराते रहते हैं।
تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم عذاب کہتے ہو لا کے دکھاؤ، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں تم نظر آ رہا۔ اچھا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز کرو، فرشتے ہی نازل ہو جائے، سوری اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ ایسا کر دے کہ کوئی پہاڑی تم سونے کا بنا کے دکھا دو۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمبر 1 یہ کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ اس وقت تو ہو چکا، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد، کیونکہ نمبر 2 یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ یہاں سے مکہ سے ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف، کیونکہ عذاب اس لیے نہیں آیا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیونکہ تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور اگر وہ موجود ہے تو وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ حضرت علی کی وہ حدیث بھی آپ کو وہ قول یاد ہوگا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں اب استغفار کو پکڑ لو، کیونکہ 2 ہی چیزیں، ایک تو نبی بیچ میں ہو تو نہیں عذاب آتا، اور دوسرا اگر استغفار کو تم پکڑ لو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ یہ کہا کہ ان کے لیے حکم ہو چکا کہ اب یہ بہت جلد جو ہے یہ وہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ عذاب کیا آیا تھا فوراً بعد ہی، دیکھیں جیسے یہ مدینہ میں گئے ہیں مسلمان، تو پہلی جنگ، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اب سوچئے 13 سال، لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے تو اتنی جنگیں کی، اتنا خون خرابہ کیا، یہ وہ 13 سال تک مسلمان عذاب ان کے ساتھ جو کفار کے ظلم تھے نا، وہ کفار کے ظلم سہتے اتنے بری طرح سے کہ لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ اپنا ہاتھ کفو ایدیہم، ان کو یہ حکم تھا کوئی ایک جنگ، کوئی ایک لڑائی آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہوگا کہ کفار جو تھے مشرکین مکہ نے ظلم کیا، لیکن انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیونکہ جب یہ مدینہ میں گئے ایک آزاد ریاست بن گئی، تو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ تو پہلی ہی جو جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے ان میں وہ مارے گئے تھے جو ان کے سردار تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، تو دیکھو تم اس کی جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ عذاب تو آنے ہی والے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ پاک ہے وہ بلند تر ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت الکرسی ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر سے جب بھی ایسی کوئی آیا آتی ہے نا تو ضرور پڑھا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں تو اولاد نہیں دے سکتا، تو فلاں پیر کے پاس چلے جانا وہ تمہیں اولاد دے دے گا، میں تو تمہیں رزق نہیں دے سکتا، فلاں قبر والے کے پاس جانا وہ گنج بخش ہے، وہ تمہیں سارا کچھ ہی عطا کر دے، فلاں کے پاس چلے جانا وہ تمہیں فلاں عطا کر دے گا، نہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوا نا، کیونکہ ہم اتنے سالوں تک کٹھے رہے تھے ہندوستان میں، جو ہندو تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہی چیزیں جو ہمیں یہ لگتا تھا ان کی تو دیویاں تھی، اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اس زمانے میں بھی تو یہی تھا نا کہ انہوں نے ڈیفرنٹ انہوں نے دیکھا اچھا یہ جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی، ہزاروں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنے۔ تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اچھا یہی کام شاید ہوتا ہے، تو اچھا یہ قبر والے ہمیں یہ دے دیں گے، یہ قبر والوں سے یہ دعا مانگ لو، اس بابا سے یہ دعا مانگ لو تو وہ پوری کر دیں گے۔ تو وہ فرق لیول کا رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہوتے، تم غور تو کرو کہ تم کیا کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروحی ساتھ وحی کے۔ اب یہ بالروح جو ہے نا یہ قرآن میں 3 طرح سے آیا، ڈیفرنٹ طرح سے۔ اگر ایک نمبر 1 یہ کہ دیکھیں ہمارے اندر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پر مجھے اتنی پیاری آیا لگتی ہے، اس کا ترجمہ کیسے بھی آپ کر لیں، لیکن اتنا پیار آتا ہے وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح اپنی طرف سے، اپنے امر سے، اپنے حکم سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تھی نا، تو
اس کو کسی بھی اینگل سے آپ اس کا ترجمہ کر لینا تو دل میں ایک عجیب سی محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اور ہم بھی جو روح ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا لوگوں نے روح کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی اس کا علم نہیں، جتنا پوچھنے والے نے مجھ سے سوال کیا جتنا اس کو علم ہے اتنا ہی مجھے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سوائے اس کے. ہمیں مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ روح جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے نا، اسی لیے ہماری خواہشات بھی ساری کی ساری مٹی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. لیکن اس کے بعد جو روح ہے نا وہ ہماری پیاسی ہو. ہم کیوں، آپ دیکھیں جب ہم کوئی چیز ایسی سنتے ہیں، جب ہم قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہماری روح پیاسی ہو. یہ جو کلام ہے نا وہ بھی اوپر سے ہی نازل ہو، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نا، فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے. تو وہ کنیکشن وہاں پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے لگتا ہے کہ کوئی بچھڑا ہوا دوست نہیں جیسے مل جاتا، بالکل وہ حال ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ اس کو سمجھیں گے اچھے سے. پہلے آپ دیکھیں یونزل الملائکۃ بالروحی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتارتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتارتے ہیں فرشتوں کو بالروحی، ساتھ روح کے، ساتھ وحی کے، من امرہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتے ہیں. آج آپ پر اگر وحی نازل ہو رہی ہے نا اس طرح سے، قرآن آپ کی زندگی میں کھلا ہے تو من امرہی پہ آپ انڈر لائن کریں اور اپنا نام لکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتا ہے بندوں کو، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا. نبیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو قرآن ہماری زندگیوں میں کھلا ہے تو یہ بھی تو اللہ کا امر ہے نا. وہ پھر آگے میں انشاءاللہ بتاتی ہوں وجہ کیا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ روح جو ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں ہیں. اگر مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے آئے تھے اس وقت تو اتنی امریکہ میں لوگ نہیں ہوتے تھے، تو جیسے ہم باہر جاتے تھے نا شاپنگ کرنے، دور کوئی ہمیں پاکستانی ملتا تھا، نظر آتا تھا تو نظر کیسے آتا تھا، پاکستانی پتہ چل جائے یا تو شلوار قمیض پہنی ہے یا ان کا کوئی ایسا دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ پاکستان سے ہے. تو اب بلیو کریں اتنی خوشی ہوتی تھی، اسپیشلی اگر آپ حلال میٹ، ایک تو دور دور دکانیں ہوتی تھی، آپ ڈھونڈ کے وہاں جاتے ہیں تو کوئی اور فیملی بھی کھڑی ہے تو ایک دم سے آپ مسکرا کے السلام علیکم کہتے ہیں ان کو، اور پھر آپ کہاں سے آئے. اور اتنے سالوں کے بعد آپ اگر کسی سے بات کریں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں ہم دو دوستوں سے بات کرو. تو جب میں نئی نئی آئی تھی نا تو یہ مجھے وہاں پہ ملی تھی اور وہ دوستیاں پہ چل رہی ہوتی. تو آپ لوگ کیوں ملتے ہیں، کیوں ایسے اب فیلنگ ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی میری ہی جگہ کا ریلیشن لگتا ہے نا کہ ہائے میرے ملک کا ہے یہ، تو ایک محبت ہوتی ہے. اسی طرح سے جب ہم قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری روح ایسی خوش ہوتی ہے جسے اس کا کوئی دوست مل گیا، اس کا کوئی جاننے والا مل گیا، اور وہ پھر اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ گھنٹوں اس کو میں دیکھتی رہوں، اس سے باتیں کرتی رہوں، اپنی اداسی دور کروں. اچھا اب ہمارے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے نہیں ہوتے. ہر ایک کی زندگیوں میں قرآن اگر کہتے ہیں تو کلاس میں آؤ تو کوئی بھی نہیں آتا، اگر ان کو کہتے ہیں قرآن کی یہ بات تو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا. تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ لوگ جو قرآن کی بات نہیں سننا چاہتے، وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی ایسی بات، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہم نے یہ تلاوت سنی بہت مزہ آیا، لیکن ہر ایک کو تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اسی مثال کو آپ سوچیں کہ اگر آپ باہر گئے، آپ کسی پاکستانی کو اس حال میں دیکھتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو 100% رنگ لیا ہے امریکہ کی رنگ میں، ٹھیک ہے، اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا ہے، اس کی طریقہ بھی سارا بدلا ہوا ہے. اب وہ جیسے ہی کسی کو پریکٹسنگ مسلمان کو دیکھے گا نا کہ کوئی حجاب میں ہے یا اپنے آپ کو کور ایسے کیا ہوا ہے تو وہ آنکھیں چرانا شروع، وہ کبھی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں ملے گا. دے تھنک کہ او یا تو وہ شرمندہ ہوگا، اور اگر شرمندہ نہیں ہے نا تو وہ یہ کہے گا کہ او آئی ایم ڈفرنٹ، مجھے ان سے بات نہیں کرنی. تو وہ اپنی روٹ کو ہی نہیں پہچانے. اس کی روح اتنی
وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں میں دب جاتا ہے بندہ، جیسے اس طرح والا حال ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے کو نہیں پہچانتا۔ چلو اب یہاں کو چھوڑ دو، اب پاکستان کی بات، اب وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو لوگوں کی نظریں چرانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی ہے یا یہ اپنا کوئی مسلمان ہے، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ غیروں کو تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کیسے ہو۔ کئی دفعہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی اصل یاد نہیں ہوتی، اور ان کی روح اس سے تر ہی نہیں ہوتی، ان کی روح کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ گناہوں میں اتنا لپٹ گئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خیر ہی نہیں جا رہی۔ یہ ہوتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرنا کہ ہم اپنی روح کو پاک رکھ سکیں، کیونکہ ہر وہ دل جو گناہوں سے پاک ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسی دل میں آئیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے۔ تو ہمیں کوشش ہی کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو بروحی، ساتھ وحی کے، من امری ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، آمین ثم آمین، من عبادہ ہی، اپنے بندوں سے۔ کیوں ایسا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ان انذرو، کہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ الا انا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے کوئی، لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فتقونی، تو پس مجھے سے۔ پیغام کیا دینا ہے لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانا۔ ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تو ڈرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے آگے یہ لکھتے فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو، لیکن اگر یہ جو آپ انذار کا لفظ ہے نا، انذار کہتے ہیں آگاہ کر، لوگوں کو بتا دو۔ دیکھیں جو انذار کرتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ملک میں فار ایگزامپل ابھی اللہ نہ کرے پتہ ہے کہ ہریکین آنا ہے، تو پہلے سے ٹی وی میں آنا شروع ہو جائے کہ ہریکین بہت تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیو کر لو، اس علاقے سے باہر آ جاؤ، یا سیلاب آ رہا ہے اس ایریا میں، اس کو خالی کر دو۔ تو آپ کیا ان کو برا سمجھیں گے؟ وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہی انذار ہو کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ یہ دنیا میں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کا اصل گھر آخرت میں ہے، جنت میں ہے، اور یہ جو راستہ ہے نا ہدایت کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ تھے، اور اس کے بعد جو بھی داعی دین ہے اس کا یہی کام ہے، اور ہر مسلمان داعی دین، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ داعی دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آنے والا، ہر اپنے بعد آنے والے کو یہ پیغام دے کے جائے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی، یہ قرآن پاک ہم سب کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ بہت آسان ہے، کیونکہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تو کسی کی ضرورت ہے، آپ خود سمجھیں گے بھٹک جائیں گے۔ واللہ قرآن پاک بہت آسان ہے۔ ہاں وہ جو قانون ہے نا، جیسے فار ایگزامپل وراثت کے قانون ہے، کیونکہ ہر گھر کا طریقہ فرق ہوتا ہے، کسی کے گھر میں 4 بچے تو کسی کے گھر میں 2، تو کسی کے گھر میں لڑکا تو کسی گھر میں لڑکیاں، کئی ماں باپ ہیں، کئی چچا چچی ہیں، کئی نہیں، تو ہر ایک کی دفعہ پہ رولنگ فرق ہوگی۔ تو اس کے لیے جنہوں نے خاص طور پہ وہ چیزوں کو پڑھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، اپنی زندگی کا وہ وقت لگایا ہوا ہے، تو اہل علم سے جا کے پوچھ لو، رائٹ؟ لیکن آپ کی زندگی میں عمل کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، جنت کے جو راستے ہیں، وہ بینہ ہیں۔ وہ کوئی ایسی آیا نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، تو یہ کس قسم کا جھوٹ ہے جو ہم بول سکتے ہیں، اور کس قسم کے جھوٹ کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اچھا سود نہ لو، اچھا کون سی قسم کا لے سکتے ہیں، کون سے نہیں لے سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چغلی لگانی نہیں بری بات ہے، تو اللہ اچھا کون سی چغلی لگا سکتے ہیں، کون سی نہیں لگا سکتے؟ ایسا تو کچھ نہیں، سب بینہ ہے۔ جو عمل کی چیزیں ہیں،
جو جنت کے راستے ہیں وہ بینہ ہے، آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سیکھنے والا۔ اور ہمیں بار بار ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کہاں مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خط، فار ایگزامپل میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ میری امی ہے، وہ پاکستان میں ہے، فار ایگزامپل میں ادھر ہوں، میری امی کو بہت امپورٹنٹ خط مجھے لکھ رہی ہیں اور مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ چیزوں کا خیال رکھنا اور یہ چیزوں کا نہیں، تو میری امی سوچیں گی کہ اچھا میں کوئی ایسی لینگویج میں لکھوں یا اس طرح سے لکھوں کہ اس کو سمجھ نہ آئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ کہاں بھٹکتے ہیں ہم لوگ۔ میرے رب نے میرے لیے یہ کتاب بھیجی ہے عمل کرنے کے لیے، اور اس کو کہہ بھی دیا کہ میں نے اتنا آسان بنایا، پھر ہمیں شیطان بکاتا ہے بڑا مشکل ہے۔ آپ رمضان آ رہے ہیں نا ابھی، اب 10 قرآن بھی پڑھ کے چھوڑ لیں کچھ نہیں ہونا۔ آف کورس اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، آپ کو ایک ایک لفظ پہ نیکی ملے گی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ اس قرآن کا۔ اسی وجہ سے تو آج دیکھیں ہمارے ارد گرد میں کیا حال ہو، کیونکہ عمل نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا اور میرا پڑھانا بھی قبول و منظور کرے، اور آپ لوگوں کو بھی جو لوگ شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی قبول و منظور کرے، آمین۔ اور آپ لوگ جو امتحان دیتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ آپ اتنی محنت سے کلاس سنتے ہیں اس کے بعد آپ امتحان دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے آنیسٹلی۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض، کیا لوگو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تمہیں دنیا میں بھیج کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بھول گئے ہیں کہ اچھا میں تو بڑا مصروف ہوں، تم ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے کام کرا دینا، یہ دعا قبول کر لیں گے، تمہیں کوئی مشکل آئے گی تو فلاں کے پاس جانا، تو میں تو بڑا مصروف ہوں، مجھے نہ چاہیے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز ہمیں بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان بتائیں گے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرا رب کون ہے تو ہمیں اس سے محبت اس لیول کی نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جب ہم دل میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری وہ پہچان کیونکہ ویسے نہیں ہوتی ہے نا۔ تو محبت کا وہ لیول کہ ہماری آنسو نکلتے ہیں، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت سے بھی رونا شروع ہو جائے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے محبت ہو جائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سورت کے ختم ہونے تک ہمارا وہ لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری اوقات یاد کراتے کہ انسان تو اپنی اوقات تو دیکھ کے تو کیا چیز ہے اور تو کیا کر رہا ہے، اور کیسے تو اپنے رب عظیم، تو اپنے رب کا حکم نہیں مانتا۔ خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق، حق کے ساتھ، جس پر نن ہے بچپن سے اس کے یہ کنتا شہی کو کرے اللہ نہ پری سے سنگ ٹائم آتی ہے تو شروع میں پہلی آیا ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا نہیں نہیں وہ جب کہ والا آنا مدیر ہوتے ہیں، دیکھو نا ہرا سے اللہ بات اللہ ایک سرمازی دیا نا، تو دیکھو نا کہ کرونے جو بہت ہوا ہے اس کو تکلیف ہے یا ذری وجہ سے اللہ یہ عذاب ہے۔ تو آج کے حدیث انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو کلیئر ہر می کے میں اوچھلی حدیث ہے ہے بخاری کو یا بھی نہ بن سکے یہ ایک الرا سے اتنے اب آج چلا یہ اندر آپ کو بتا دیں کہ ظاہر کرم کی فاصلانہ رو کی وہ حضرت رہیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے ان کو یہ ہمیں اس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان انسان جس کو جو جوار سو بھی رہا ہے تو بفرس ہار ہوتے ہیں اس کو صاف پس دیکھا آب یا اس کی اپنی جو ہے ہم نے بڑھانا کہ مٹی گاس تاش بدیعودہ فرمایا جو یہ رہلاشیا تعالیٰ تجار بلند کرے سیم و مومک کرے بختوار وہ جا سے بڑا ہوا لگا، یہی فرمایا تھا کہ مجھ میں ہی پر تستاق کر والوں کو رونے کی عدد سے
ہو گیا خلق رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ ہے کہ اللہ اس کے مارا ایمان لانے کے لیے قرآن پاک کے چھوڑتا دینان سی آیت میں 64 کہ نہیں میرے سے کامار ہے انہیں دست کرتی ہے اس سے یہ ہوتا میری اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ یاد تذرو وصدرت وزرا کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اس کے گناہ کا جوار ہونے جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال بہترین کرنے اتفاق بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ابو اتنے نیک تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہماری دادی ایسے، یوزلی کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح بھی بات ایسے کہ میرے دادا اتنے ایسے کرتے تھے، میری دادی ایسے کرتی تھی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رہی ہے تاکہ وہ نہ دے کہ اللہ نے پیدا ہمارے اس کو چھپائی کرنس تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی سمجھ کا کس پڑے اپنے پال کو بکتے سے بھی تو کہ میں کوشش کی میں دو ابن قرآن کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا۔ ہاں پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے۔ آپ ایسے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نسائی کی حدیث ہے 925۔ عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں یہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حولا ولا قوت الا باللہ کے چیز ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پاس ہے، میرے لیے آپ نہیں یار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی اف و آفری اس میں وحدلی بی برزقنی۔ اس چیز کے بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے۔ اس شخص نے اپنے ہاتھی سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ دلو کیے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے ایک بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے۔ اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب تک پہنچا دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے لیے تمہارے لیے ویسے میننگ ہے، اور میرے لیے فیہا اس میں جمال اس میں خوبصورتی بھی رکھی ہے۔ ایسے نہیں کہ ایسے ہی بنا دی گندی مندی چیزیں، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے جب ہم خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اللہ کا نام بھی ہے نا جمیل، تو کہتے ہیں اللہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ان اللہ جمیل، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جمیل ہے، وَيُحِبُّ الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں نا ایک نقلی سے کانسیپٹ آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہو گیا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا تو بس اس کو اب کیا کام ہے دنیا سے، وہ تو بس بالکل ایک سفید سے کپڑے پہن لے، اور اس کو تو زندگی میں ایسے چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ نعمتیں کچھ اس نے اپلائی کی ہوئی ہیں تو وہ بھی کہ ہے اس نے تو دیکھیں اس کی زندگی میں اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جو نقلی تقویٰ ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا، جیسے ہوتا ہے نا تکبر کا دکھاوا، اسی طرح سے دین کا دکھاوا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو شو کریں کہ میں تو بہت نہیں، مجھے تو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بیان کرتے ہیں انسان تیرے لیے پیدا کیا تاکہ تو اس کو استعمال کرے، تو ان کو کھائے، ان کو پیے، ان کو انجوائے کرے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب آج دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان میں تمہاری عام